हामान कौन था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, मिस्र की तारीख का एक ऐसा बदतरीन इंसान जो फिरौन से ज्यादा जाबिर और जालिम और बदबख्त इंसान था, और उसी बदबख्त इंसान की वजह से फिरौन अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत पर ईमान न ला सका और फिरौन काफिर व मुशरिक मरा और हमेशा हमेशा के लिए जहन्नमी बन गया। ख़वातीनो हज़रात, ज़्यादातर लोग तो ये जानते हैं कि फिरौन मिस्र की तारीख का सबसे बदतरीन इंसान था कि जिसने खुदाई का दावा किया और बनी इसराइल के मुसलमानों का कत्लेआम किया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि फिरौन के खुदाई का दावा करने में और मुसलमानों का कत्लेआम करने और अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत पर ईमान न लाने और फिरौन को काफिर व मुशरिक और जहन्नमी बनाने में सबसे बड़ा किरदार इस इंसान का था जिसका जिक्र आज हम करने वाले हैं। इसी इंसान का जिक्र अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में भी हामान के नाम से किया है। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि फिरौन का सबसे खास दोस्त और फिरौन का सबसे खास वजीर हामान कौन था, और फिरौन और हामान की मुलाकात कैसे हुई, और हामान ने फिरौन के हाथों बनी इसराइल के मुसलमानों पर कैसे कैसे जुल्म और सितम करवाए, और बिलाखिर हामान फिरौन को कैसे ले डूबा और कैसे फिरौन उसकी वजह से काफिर व मुशरिक मरा और हमेशा हमेशा के लिए जहन्नमी बन गया। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक के 6 मुकामात पर फिरौन के वजीर हामान का जिक्र किया है। हामान के बारे में मुफस्सिरीन लिखते हैं कि हामान मिस्र के वजीर का एक लक़ब हुआ करता था। जो कोई भी बादशाह मिस्र का वजीर मुकर्रर होता उसको हामान कहा जाता था। जैसा कि मिस्र के तमाम तर बादशाहों को फिरौन कहा जाता था, इसी तरह उन्हीं बादशाहों के वजीरों को हामान कहा जाता था। और बाज़ रवायात में आता है कि हामान उस मखसूस शख्स का नाम है जो फिरौन मूसा का वजीर था और जिसका जिक्र अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में फरमाया है। नाजरीन, हामान मिस्र में रहने वाला एक आम बाशिंदा था। फिरौन और हामान की पहली मुलाकात उस वक्त हुई जब फिरौन मजदूरी की तलाश में मिस्र की तरफ निकला, तो एक मकाम पर फिरौन और हामान की मुलाकात होती है और ये मुलाकात देखते ही देखते दोस्ती में बदल जाती है, और इस तरह ये दोनों बदबख्त एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं। नाजरीन, फिरौन को फिरौन इसलिए कहते हैं कि वो मिस्र का बादशाह था और मिस्र के तमाम तर फरमारवाओं को फिरौन ही कहा जाता था। और दूसरी इसकी ये भी वजह बयान की गई है कि उस मलाउन ने दावा खुदाई किया था और लोगों को कहता था कि मुझे सजदा करो, मैं ही तुम्हारा खुदा हूं, और जो सजदा न करता या इनकार कर देता तो वो मलाउन उसे कत्ल करवा दिया करता। इसी वजह से उसे फिरौन भी कहा जाता है, यानी कुब्र तकब्बर से भरा हुआ। उसने जब दावा खुदाई का किया तो उसके बाद अल्लाह ताला ने उसे मसाइब में मुब्तला फरमाया, और जब वो किसी तौर न माना तो बिलाखिर अल्लाह ने उसे गर्क नील किया। मज़कूर है कि फिरौन की पैदाइश बल्ख में हुई, वहां से सियाहत के लिए निकला और बीऊ शखना एक शहर है वहां तक आया। यहां इसकी मुलाकात हामान बेईमान से हुई जो कि उस शहर का एक बाशिंदा था। उसने फिरौन से उसके मुतल्लिक पूछा कि तुम कौन हो और कहां से आए हो और आगे किधर का इरादा रखते हो। तब फिरौन ने उसे अपना नाम और मकाम बताया और कहा कि मैं शौक़ सयाहत में निकला हूं। तब हामान बोला कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा और सैर करूंगा। चुनाचा ये दोनों मलऊन वहां से इकट्ठे होकर मिस्र में पहुंचे। तब खरबूजों का मौसम था। चुनाचा भूख की वजह से दोनों एक खेत में पहुंचे और खरबूजों वाले से खाने का सवाल किया। तब खरबूजे वाले यानी खेत के मालिक ने कहा, मैं तुम्हें एक शर्त पर खाने को दूंगा, अगर तुम मेरे खरबूजे शहर ले जाकर बेच आओ तो बदले में तुम्हें खाने को कुछ बतौर उजरत दूंगा। चुनाचा फिरौन ने हामान को वहीं छोड़ा और खुद गधों पर खरबूजों से भरे बोरे लाद कर शहर की तरफ चल दिया। जब वो शहर के दरवाजे पर पहुंचा तो दरवाजे पर खड़े पहरेदारों ने रोक लिया और पूछा, इन बोरों में क्या है? फिरौन ने कहा, खरबूजे हैं। चुनाचा पहरेदारों ने कहा, इनमें से कुछ खरबूजे यहां रख दो और जाओ। फिरौन ने कहा, ये मेरे मालिक के हैं, उसने मुझे बेचने के वास्ते दिए हैं और मैं उसका गुलाम हूं
سو میں بنا اس کی اجازت کسی کو یہ مفت نہیں دے سکتا۔ پہرے داروں نے کہا اگر ایسا نہ کرو گے تو ہم ہرگز تمہیں شہر میں داخل ہونے کی اجازت نہ دیں گے۔ لہٰذا جب فرعون نے کوئی دوسری راہ نہ پائی تو اس نے چند خربوزے پہرے داروں کو بطور رشوت ادا کیے اور شہر میں داخل ہوا۔ شہر کے اندر جانے پر اسے بازار میں گشت پر مامور سپاہیوں نے روکا اور اس کے مال کی بابت دریافت کیا۔ فرعون کے بتانے پر ان لوگوں نے بھی ویسا کیا جیسے دروازے پر مامور پہرے داروں نے کیا۔ پھر جو مال بچا اسے بیچنے کے لیے وہ مناسب جگہ کی تلاش کرنے لگا، لیکن کوئی دکاندار اسے اپنی دکان کے سامنے اپنے مال لگانے کی اجازت نہ دیتا۔ چنانچہ یہاں بھی کچھ خربوزے دیے اور ایک دکان کے آگے اپنا مال بیچنے کو بیٹھ گیا۔ دکانداروں نے اس سے کہا کہ یہاں کے لوگ زرباتی سے بھی پھل سبزی اور ترکاری وغیرہ خریدتے ہیں اور کچھ نقد پیچھے نہیں رکھتے، یعنی اگر کسی کے پاس ایک چیز یا جنس ہے تو وہ اس میں سے جتنی مقدار تمہیں دے گا بدلے میں تم سے اتنی ہی مقدار میں تمہارا مال یا جنس خرید لے گا اور اس پر کوئی نقدی باقی نہ رہے گی، یعنی اگر تمہارا مال قیمت میں برابر ہو تب بھی اور نہ ہو تب بھی۔ یہی ہمارے شہر کا دستور ہے۔ الغرض فرعون نے سارے خربوزے مختلف اجزاء اور اجناس کے بدلے میں بیچے اور شہر سے واپس چلا اور کھیتوں کے مالک کو جو کچھ کمایا تھا دے دیا اور اس کے گدھے اس کے حوالے کیے اور کہا کہ مجھے یہ کام پسند نہیں آیا، اور واپس شہر کی طرف چل پڑا اور شاہ مصر کے سامنے ایک عرضی پیش کی اور کہا کہ میں غریب الوطن ہوں، لہٰذا مجھے اپنے شہر میں رہنے کی اجازت دی جائے۔ اور بعضوں نے کہا کہ جب اس نے شہر میں یہ صورتحال دیکھی تو واپس جانے کی بجائے شہر میں ہی رک گیا اور ایک قبرستان میں قیام کیا۔ وہاں رہتے ابھی چند دن ہی ہوئے تھے کہ کچھ لوگ قبر نکالنے آ گئے۔ فرعون نے ان سے کہا میں اس گورستان کا داروغہ ہوں، لہٰذا اگر تم یہاں قبر نکالنا چاہتے ہو تو اس کے لیے ایک سونے کا سکہ مجھے دینا ہوگا، تبھی قبر نکالنے کی اجازت دوں گا۔ فرعون کی اس بات پر لوگ حیران ہوئے اور کہا ایسا کیسے ممکن ہے کہ ابھی چند دن پہلے تک تو ایسا کچھ نہیں تھا۔ فرعون نے کہا اب ایسا ہی ہوگا، میں اس قبرستان کا داروغہ ہوں، بس اب بنا میری اجازت کے تو تم یہاں قبر نکال سکتے ہو نہ ہی مردہ دفن کر سکتے ہو، جب تک مجھے ایک سونے کا سکہ بطور خراج ادا نہ کرو گے۔ تب چاروں ناچار ان لوگوں نے ایک سونے کا سکہ فرعون کو ادا کیا اور اس کے بعد قبر نکالی۔ بعد اس کے یہ سب چل نکلا۔ فرعون اسی قبرستان میں رہتا اور ہر آنے والی میت کو دفنانے اور قبر نکالنے کے لیے ایک سکہ سونے کا وصول کرتا، اور بعض نے کہا کہ وہ مرنے والے کی حیثیت کے مطابق رقم وصول کیا کرتا تھا۔ روایت ہے کہ ایک بار شہر کا وزیر مر گیا۔ جب درباری اسے دفنانے کے واسطے لے کر گئے تو فرعون نے پوچھا کون مرا ہے؟ تب ان لوگوں نے بتایا کہ شہر کا وزیر۔ فرعون نے جب ان سے رقم کا مطالبہ کیا تو وہ لوگ بہت حیران ہوئے اور کہا یہ کیسا قانون ہے؟ فرعون نے کہا میں اس قبرستان کا داروغہ ہوں اور ایک عرصے سے یہیں پر ہوں اور یہ خراج میں سب سے وصول کرتا ہوں۔ چنانچہ شہر کے لوگوں نے اس کی اس بات کی تائید کی اور کہا کہ ایسا ہی ہے، یہ تو کافی عرصے سے یہیں پر رہتا ہے اور ہر آنے والی میت کو دفنانے اور قبر نکالنے کے لیے خراج وصولتا ہے۔ الغرض جب درباریوں نے یہ معاملہ دیکھا تو فرعون کو پکڑ کر شاہ مصر کے پاس لے گئے اور ساری تفصیل سے آگاہ کیا۔ تب شاہ مصر نے فرعون سے پوچھا یہ سب کیا معاملہ ہے؟ تمہیں اس کام پر کس نے رکھا ہے؟ تب فرعون نے اول تا آخر اپنی شہر میں آنے اور شہر کے حالات کے بارے میں تفصیل بیان کی اور بعد اس کے نہایت ادب سے کہا میں نے شہر کے جب یہ حالات دیکھے تو مجھے لگا اس شہر میں کوئی قانون نہیں ہے، جس کے پاس جس قدر اختیار اور طاقت ہے وہ اتنا ہی لوگوں کو لوٹ رہا ہے۔ میں غریب الوطن اور نہایت غریب آدمی تھا، میری قوت بازار میں بیٹھنے کی نہ تھی، اس لیے میں قبرستان میں بیٹھ گیا اور لوگوں سے خراج وصولنے لگا۔ نہ کسی نے میرے اس کام پر کوئی احتجاج کیا اور نہ ہی کوئی شکایت، اور جو حالات شہر کے تھے اس میں لوگ شکایت لے کر جاتے تو کہاں جاتے کہ اس میں بھی شکایت درج کرنے والوں کو بھی انہیں کچھ نہ کچھ دینا پڑتا، اس لیے لوگوں نے کم دے لینا مناسب خیال کیا۔ چنانچہ بادشاہ نے فرعون کی گفتگو سے اسے ایک دانا اور دور اندیش فرد خیال کیا اور اس سے پوچھا کہ تم اس شہر کے حالات کو بہتر بنا سکتے ہو اگر تمہیں اس کا اختیار دیا جائے؟ فرعون نے اس بات کی حامی بھر لی اور کہا اگر ایسا ہو جائے اور مجھے صاحب اختیار بنا دیا جائے تو میں شہر مصر کو ان سارے فتنوں سے صاف کر دوں گا۔
الغرض شاہ مصر نے فرعون کو مرنے والے وزیر کی جگہ پر مامور کیا اور تمام اختیار شہر فرعون کو دے دیے۔ چنانچہ فرعون نے مصر کا وزیر مقرر ہوتے ہی حامان کو اپنے پاس بلوا لیا اور اسے اپنا ساتھی مقرر کیا۔ اس کے بعد جو خراج شاہی سپاہی اور دربان وغیرہ دکانداروں اور عام رعایا سے وصولتے تھے سب بند کیا۔ اس کے بعد اعلان کیا کہ کسی بھی شخص کو کوئی شکایت ہو تو وہ میرے دربار میں حاضر ہو سکتا ہے۔ ہر شخص کی فریاد بلا تفریق سنی جائے گی اور اسے انصاف دیا جائے گا۔ فرعون کے اس فیصلے سے شہر کے دکاندار اور تاجر سب خوش ہوئے کہ ایک اضافی خراج اور رشوت دینے سے ان کی جان چھوٹ گئی۔ اب انہیں اپنے مال پر فائدہ ہوتا نظر آنے لگا، اس لیے لوگوں کے دلوں میں فرعون کے لیے عزت اور احترام اور محبت پیدا ہو گئی۔ تب فرعون نے حامان سے کہا، میں چاہتا ہوں اہل مصر مجھ سے اور بھی زیادہ محبت کریں اور میری عزت لوگوں کی نظر میں اور بڑھ جائے۔ شہر کے لوگ مجھے نعوذ باللہ درجہ خدا کے برابر سمجھیں اور میں دعویٰ خدائی کا کر سکوں اور لوگ مجھے پوجیں۔ تب حامان ملعون نے کہا، ایسا بھی ممکن نہیں، اگر تو ایسا چاہتا ہے تو آہستہ آہستہ خلقت شہر کو اپنے ہاتھ میں لا، تاکہ جب تو دعویٰ خدائی کا کرے تو زیادہ تر لوگ تیری طرفداری کرنے والے ہوں۔ تب فرعون ملعون نے کہا، ایسی کیا تدبیر ہو سکتی ہے کہ شہر کے سب لوگ ابھی تک یوسف بن یعقوب علیہ السلام کے دین پر مستحکم ہیں، میں کس طرح انہیں اس طرف لا سکتا ہوں؟ چنانچہ اس بارے میں مل کر کوئی تدبیر کرنے لگے۔ چنانچہ انہوں نے ایک فیصلہ کیا۔ فرعون شاہ مصر کے پاس گیا اور کہا، میں چاہتا ہوں رعایا پر 1 سال کا ٹیکس جو ان کے مال پر وصول کیا جاتا ہے معاف کر دیا جائے، اور وہ سارا جتنا 1 سال کا بنے گا وہ میں اپنی طرف سے شاہی خزانے میں جمع کروانے کو تیار ہوں۔ بادشاہ فرعون کی حکمت و دانائی اور امور وزارت سے بڑا خوش تھا، لہٰذا اس نے کہا، میں نہیں چاہتا کہ تمہارا نقصان ہو اور میرا نفع ہو، چنانچہ 1 سال کا ٹیکس تمہاری طرف سے میں رعایا پر معاف کرتا ہوں۔ فرعون نے کہا، نہیں، میں نہیں چاہتا کہ شاہی خزانے میں کوئی کمی ہو، لہٰذا اس 1 سال کا ٹیکس رعایا کی طرف سے میں شاہی خزانے میں جمع کروا دوں گا۔ پس بادشاہ کم عقل اور نافہم تھا، فرعون کی خاطر 1 سال کا خزانہ رعیتوں سے نہ لیا اور کہا کہ جو تمہارے دل میں چاہے ویسا کرو۔ تب فرعون نے دیوان اور خزانچیوں کو بلوا کر پوچھا کہ مصر کا خزانہ 1 سال میں رعیتوں سے کتنا وصولتا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ اتنا ہوتا ہے۔ فرعون نے اتنا روپیہ حامان کے ہاتھ شاہی خزانے میں اپنی طرف سے جمع کروا دیا۔ اس کے بعد سارے شہر میں منادی کرا دی گئی کہ اس سال کا ٹیکس رعیتوں پر ہماری طرف سے معاف کیا گیا ہے اور ہم نے اپنی طرف سے اتنا خزانہ بادشاہ کی سرکار میں شاہی خزانے کے طور پر جمع کروا دیا ہے، اور اس کے علاوہ 2 برس کا مزید خزانہ یعنی ٹیکس معاف کرنے کی اپیل بھی سرکار عالی میں پیش کی ہے، سو وہ بھی قبول ہوئی۔ یعنی اب 3 برس تک رعیتوں سے کسی قسم کا کوئی ٹیکس وصول نہ کیا جائے گا۔ پس جب یہ منادی سنی تو تمام رعایا مصر کی بہت خوش ہوئی، اور غریب غربا جتنے تھے سبھی نے فرعون کی ترقی اور خوشحالی کے واسطے دعا مانگی اور خدا کا شکر بجا لائے، اور اس طرح رعیتوں میں فرعون کی نیکی اور فراغ دلی کے چرچے ہونے لگے، اور رعایا کی نظر میں اس کی عزت اور قدر و منزلت بڑھی۔ کچھ دنوں کے بعد مصر کا بادشاہ مر گیا تو لوگوں نے فرعون کو مصر کے بادشاہ کی جگہ پر دیکھنا چاہا کہ فرعون تو بہت اچھا اور لوگوں پر رحم کرنے والا بادشاہ ہے، لہٰذا فرعون کو عوام کی فرمائش پر بادشاہ کی کرسی پر بٹھا دیا گیا۔ جیسے ہی فرعون مردود بادشاہ کے تخت پر بیٹھا، اس نے حامان کو اپنا وزیر مقرر کیا، جس کے مشورے سے وہ بادشاہ بنا تھا۔ اب ملک مصر اس کے ہاتھ آ چکا تھا۔ اس نے حامان سے مشورہ کیا کہ ایسا اب کیا کیا جائے کہ لوگ مجھے خدا ماننے لگیں۔ حامان نے کہا، یہ تب تک ممکن نہیں ہے جب تک لوگ دین پر قائم ہیں، اس لیے سب سے پہلے اس ملک کے جتنے بھی عالم لوگ ہیں ان کو گرفتار کرنا ہوگا اور تعلیم حاصل کرنے پر پابندی لگانی ہوگی۔ جب لوگ بالکل جاہل ہو جائیں گے، ان پڑھ ہو جائیں گے، اس کے بعد تم خدائی کا دعویٰ کر دینا، کیونکہ تب تک ان لوگوں سے دین نکل چکا ہوگا، عالم فاضل لوگ مر چکے ہوں گے، تب یہ لوگ تمہاری بات پر یقین کر لیں گے اور تمہیں خدا کا درجہ دے دیں گے۔ لہٰذا ایسا ہی ہوا، تعلیم حاصل کرنے پر پابندی لگا دی گئی، علماء اور فضلاء کو قید کر دیا گیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ تھوڑی ہی مدت میں تمام لوگ جاہل بن گئے اور دین مذہب سے کوسوں دور ہو گئے۔
ناظرین، فرعون کے ہر ظلم و ستم اور ہر گناہ کے پیچھے سب سے بڑا کردار حامان کا ہوا کرتا تھا۔ مصر کی تاریخ میں جتنے بھی ظلم ہوئے اور جتنے بھی لوگوں کا قتل عام کیا گیا اور جتنے لوگوں کو بت پرستی کے اندر مبتلا کیا گیا اور جتنے لوگوں کو فرعون کا خدا نہ ماننے کی اور جتنے لوگوں کو فرعون کو خدا مانن اور جتنے لوگوں کو فرعون کو خدا نہ ماننے کی وجہ سے قتل کیا گیا، یہ تمام تر مظالم حامان کی مشاورت اور حامان کے حکم پر کیے گئے۔ بظاہر تو مصر کا بادشاہ فرعون تھا، لیکن فرعون جو کوئی بھی کام کرتا وہ اپنے دوست حامان کی مشاورت کے بغیر نہیں کرتا تھا، بلکہ مصر میں ہونے والی ہر برائی کے پیچھے حامان کی شیطانیت چھپی ہوتی تھی۔ ناظرین، روایات میں آتا ہے کہ جب فرعون نے خدائی کا جھوٹا دعویٰ کیا تو اس وقت کچھ لوگ ایسے بھی موجود تھے کہ جن کے سینے ابھی بھی ایمان کے نور سے منور تھے اور جو ابھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان رکھتے تھے۔ فرعون کو جب ان لوگوں کا پتہ چلا تو فرعون بہت زیادہ غضبناک ہوا۔ چنانچہ اس وقت فرعون نے ان چند مسلمانوں پر ظلم و ستم کرنا شروع کر دیے اور ان کو اپنا غلام بنا لیا، اور مصر کا سب سے مشکل ترین کام اور بھاری بھرکم کام بنی اسرائیل کے ان چند مسلمانوں سے لیا جاتا اور ان پر بدترین تشدد کیا جاتا۔ اس طرح جب فرعون اور حامان کا ظلم و ستم حد سے بڑھنے لگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے اپنے پیارے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو اللہ کا پیغام پہنچایا اور اللہ کی وحدانیت کی طرف بلایا اور مسلمانوں پر ظلم و ستم کرنے سے منع کیا، لیکن فرعون اپنی سرکشی سے باز نہ آیا اور اسی طرح بنی اسرائیل کے مسلمانوں پر ظلم کرتا رہا اور اپنے کفر و شرک پر ڈٹا رہا۔ روایات میں آتا ہے ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس تشریف لے گئے اور فرعون سے کہنے لگے، اے فرعون، اللہ تبارک کی وحدانیت پر ایمان لیا تو اس وجہ سے تیری آخرت تو بہتر ہو ہی جائے گی، لیکن اللہ تبارک و تعالی دنیا کے اندر تجھے 4 طرح کی انعامات فرمائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کی بات سن کر فرعون پوچھنے لگا کہ وہ 4 نعمتیں کون سی ہیں جو تیرا رب مجھے عطا کرے گا؟ فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا کہ مجھے ان نعمتوں کے بارے میں بتائیں، شاید کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آؤں۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے فرعون کو یہ بتایا، اگر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آئے گا تو اللہ تجھے پہلی نعمت عطا کرے گا، وہ یہ کہ تو ہمیشہ تندرست رہے گا، تو کبھی بیمار نہ ہوگا۔ دوسری نعمت اللہ تعالیٰ تجھے یہ عطا فرمائے گا کہ ابھی تو ایک ملک کا بادشاہ ہے، اگر تو اللہ کی وحدانیت پر ایمان لے آئے گا تو اللہ تجھے 2 اور ممالک کی بادشاہت عطا فرمائے گا۔ اس ملک کی بادشاہت تجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنے کے باوجود ملی ہے، تو سوچ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرے گا تو اللہ تجھے کیا کچھ عطا فرمائے گا۔ فرعون نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ بات سنی تو فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی باتوں سے بہت متاثر ہوا۔ فرعون نے جب موسیٰ علیہ السلام کی یہ باتیں سنی تو موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا، پہلے میں اپنی بیوی سے مشورہ کروں گا۔ اس کے بعد فرعون گھر گیا اور اپنی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جا کر کہنے لگا کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر میں ایمان لے آؤں تو اللہ تعالیٰ مجھے فلاں فلاں نعمتوں سے نواز دے گا۔ یہ بات حضرت آسیہ نے سنی تو بہت خوش ہوئی اور فرعون سے کہنے لگی کہ اے فرعون، اللہ کی ان نعمتوں پر تو اپنی جان کو قربان کر دے اور اللہ کی وحدانیت پر ایمان لیا۔ یہ کہتے ہوئے حضرت آسیہ زار و قطار رونے لگیں اور کہنے لگیں کہ آفتاب تیرا تاج ہوگا۔ حضرت آسیہ فرعون سے کہنے لگیں کہ آپ کو کسی سے مشورے کی ضرورت بھی نہیں، بلکہ آپ کو موسیٰ علیہ السلام کی مجلس میں ہی اللہ کی وحدانیت پر ایمان لے آنا چاہیے تھا۔ چنانچہ حضرت آسیہ کی یہ بات سن کر فرعون کہنے لگا، میں اپنے وزیر حامان سے بھی مشورہ کرنا چاہوں گا۔ حضرت آسیہ فرعون سے کہنے لگیں، اس سے مشورہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مگر وہ اس کا سب سے خاص وزیر تھا، لہٰذا فرعون مشورہ کرنے کی غرض سے حامان کے پاس گیا اور سارا ماجرا سنایا۔ حامان نے جیسے ہی فرعون کی یہ بات سنی تو غصے میں لال پیلا ہو گیا اور زار و قطار رونے لگا اور اپنے گریبان کو پھاڑنے لگا، اور حامان نے اپنی دستار کو اٹھا کر زمین پر مارا اور شور و غل کرنے لگا اور روتے ہوئے فرعون سے کہنے لگا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ کی شان میں معاذ اللہ یہ گستاخی کیسے کی؟ آپ کی تو یہ شان کہ تمام کائنات آپ کی وجہ سے چلتی ہے اور مشرق سے لے کر مغرب تک ہر چیز آپ کے تابع ہے،
اور دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ کے دربار میں سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ فرعون کا حامان فرعون سے کہنے لگا کہ موسیٰ علیہ السلام نے آپ کی توہین کی ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آئیں، جبکہ پوری دنیا کائنات آپ کو سجدہ کرتی ہے اور آپ پوری دنیا کے رب ہیں۔ اس طرح حامان فرعون کو بھڑکانے لگا کہ آپ موسیٰ علیہ السلام کی بات مان کر ایک ادنا غلام بننا چاہتے ہیں اور خدا سے انسان بنانا چاہتے ہیں، جبکہ یہ تو آپ کی بہت بڑی توہین ہے۔ اگر آپ نے اسلام قبول کرنا ہے تو پہلے مجھے مار ڈالیے تاکہ میں اپنی زندگی میں آپ کی یہ توہین اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ سکوں۔ چنانچہ اس طرح فرعون کو غرور و تکبر کا جھوٹا لالچ دے کر بہکانے لگا اور دعوت حق کو قبول کرنے سے منع کرنے لگا۔ چنانچہ فرعون نے جب حامان کی یہ بات سنی تو فرعون غرور اور تکبر میں آ گیا اور غرور و تکبر کے اندر آ کر خود کو خدا سمجھنے لگا اور دعوت حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، اور اس طرح فرعون نے حامان کی باتوں میں آ کر دعوت حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور اللہ کی وحدانیت کا انکار کر دیا، اور اس طرح فرعون حامان کی وجہ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے مردود ہو گیا اور جہنمی قرار پایا۔ ناظرین، جب فرعون کا ظلم و ستم حد سے بڑھ گیا اور فرعون بارہا سمجھانے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان نہ لایا اور کئی بار اللہ کے عذابات کو دیکھنے کے باوجود بھی دعوت حق کو قبول نہ کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون پر اپنا عذاب نازل کرنے کا ارادہ فرمایا اور فرعون کو غرق کرنے کا ارادہ فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی کہ وہ اپنی قوم کو لے کر مصر سے روانہ ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرعون پر اپنا عذاب نازل فرمانے والا ہے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام قوم بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے روانہ ہو گئے۔ فرعون کو جب اس بات کا پتہ چلا کہ موسیٰ علیہ السلام تمام تر مسلمانوں کو لے کر مصر چھوڑ کر جا رہے ہیں، فرعون ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کرنے لگا، اور فرعون نے اپنے لشکر کو یہ حکم دیا کہ موسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جتنے بھی مسلمان ہیں ان میں سے کوئی بھی زندہ نہیں بچنا چاہیے اور معاذ اللہ سب کو قتل کر دینا۔ چنانچہ ادھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام دریائے نیل کے کنارے پر پہنچے، پیچھے سے فرعون بھی اپنا لشکر لے کر پہنچ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگی کہ آج ہمیں فرعون سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو تسلی دی اور فرمایا، اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ ہے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے عصا مبارک کو دریائے نیل کے کنارے پر مارنے کا حکم دیا۔ جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے اپنے عصا کو دریائے نیل کے کنارے پر مارا تو دریائے نیل میں سے راستہ بن گیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم نے دریائے نیل کو آسانی کے ساتھ عبور کر لیا۔ ادھر جب فرعون دریائے نیل کے کنارے پر پہنچا تو فرعون بھی اپنے لشکر کو لے کر دریائے نیل کے اندر داخل ہو گیا۔ جب فرعون کا لشکر دریائے نیل کے بالکل درمیان پہنچا تو اللہ تبارک و تعالی نے دریائے نیل کو ملنے کا حکم دیا۔ چنانچہ دریائے نیل اللہ کے حکم کے مطابق فرعون کے لشکر کی طرف بڑھنے لگا۔ فرعون نے جب یہ منظر دیکھا اور اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی موت کو آتے ہوئے دیکھا تو بلند آواز سے چلایا اور کہنے لگا، میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خدا پر ایمان لایا، اور میں اس خدا پر ایمان لایا جس خدا پر قوم بنی اسرائیل ایمان لے کر آئی۔ اس طرح جب وہ غرق ہونے لگا تو وہ دعا مانگنے لگا۔ اس وقت جبرائیل علیہ السلام نے مٹی کو اٹھایا اور فرعون کے منہ میں ڈال دیا تاکہ یہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا نہ مانگ سکے۔ اور فرعون اس وقت اللہ کی وحدانیت پر ایمان لانا چاہتا تھا، لیکن اس وقت اس کا ایمان لانا قابل قبول نہ تھا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کا عذاب اس پر نازل ہو چکا تھا۔